बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। मिरेकल्स ऑफ डीएनए की सीरीज़ के साथ मैं अस्मा जमशेद आप सबकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। मिरेकल्स ऑफ डीएनए एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि डीएनए के ना सिर्फ फैक्ट्स आप सबके साथ शेयर करें, बल्कि कुछ ऐसे मिरेकल्स भी आप सबको बताएं जो कि आपकी लाइफ में एक फेथ और बिलीव के लिए भी एक अहम किरदार अदा कर सकें। और जब हम बात करते हैं कि साइंस और रिलीजन को बिल्कुल सेपरेटली पढ़ना चाहिए, हम इस मिसकॉन्सेप्शन को भी ख़त्म कर सकें। तो मिरेकल्स ऑफ डीएनए की सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं फोरेंसिक डीएनए की, कि फोरेंसिक डीएनए किस तरह से वर्क करता है, हम फोरेंसिक्स में डीएनए को कैसे यूज़ करते हैं। तो आज की एक जो एपिसोड है वो फोरेंसिक डीएनए की 3rd एपिसोड है और हमारी मिरेकल्स ऑफ डीएनए की 17th एपिसोड है। तो जब भी हम सीरीज़ का आगाज़ कर रहे होते हैं या एपिसोड का आगाज़ कर रहे होते हैं, सो आई ऑलवेज से कि आप इमेजिन करें, थिंक अबाउट इट, कि कोई ज़लज़ला है या कोई नेचुरल डिज़ास्टर है जिसने चंद सेकंड में हज़ारों ज़िंदगियां ख़त्म कर दी हैं, हज़ारों ज़िंदगियां तब्दील कर दी हैं। इसी तरह कभी कोई सुनामी आता है और पूरे शहर का हर हिस्सा जो है वो पानी की जद में आ जाता है और लाखों ज़िंदगियां ख़त्म हो जाती हैं और हज़ारों ज़िंदगियां तब्दील हो जाती हैं। तो आज भी हम इमेजिनेशन के ही एक सफ़र पर जा रहे हैं और हमने इसी तरह के किसी नेचुरल डिज़ास्टर के अंदर गायब हो जाने वाले मिसिंग पर्सन्स के ऊपर बात करनी है। डीएनए मिसिंग पर्सन आइडेंटिटी भी है। डीएनए से मिसिंग पर्सन आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, इसके ऊपर आज हमने बात करनी है और हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह ये एक इमोशनल साइड है साइंस की और किस तरह आप कभी भी जान सकते हैं कि कोई जो इंसान है वो किस तरह से आपके साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। कोई सुनामी आए, अर्थक्वेक हो, कोई जहाज़ जो है उसके साथ कोई हादसा हो जाए, खुदा न खास्ता कोई जंग हो रही हो, तो हम जानते हैं कि ऐसे लम्हों में सिर्फ जाने नहीं जाती, बहुत से लोग अपनी पहचान खो देते हैं। वो लिटरली दे आर मिसिंग पर्सन्स और दे आर अननोन, जिनको हम नहीं जानते। लेकिन उस वक्त भी एक चीज़ जो है वो हमेशा साथ रहती है और वो है उनका डीएनए। आज हम जानेंगे कि किस तरह एक छोटा सा डीएनए का मॉलिक्यूल या कोई भी जिस्म का खुलिया जो है वो बरसों बाद भी किसी माँ को अपने बेटे से मिलवा सकता है। जो हादसात हैं वो सिर्फ जिस्म को ज़ख्मी नहीं करते, वो ख़ानदान भी तोड़ देते हैं। तसव्वुर कीजिए कि एक माँ हो जो बरसों से अपने बेटे की खबर की मुंतज़र हो और उसको यकीन भी ना हो कि वो ज़िंदा है या नहीं, क्या वो दुनिया में मौजूद है या दुनिया से जा चुका है। ये कैफियत जिस्मानी दर्द से भी ज़्यादा तकलीफ़देह हो सकती है। इसीलिए मुतासरा ख़ानदान अक्सर एक ही सवाल पूछते हैं कि क्या वो मिल गया, अलाइव और नॉट, हैव यू फाउंड इट। ये सवाल शनाख्त का सवाल है और इंसानी शनाख्त डीएनए बहुत बड़े हादसात के बाद कभी चेहरे पहचाने नहीं जाते, फिंगरप्रिंट्स ख़त्म हो जाते हैं। आप किसी भी ज़ाहिरी चीज़ से किसी इंसान को शनाख्त नहीं दे सकते, नहीं पहचान सकते, लेकिन उस इंसान की कोई बोन, दांत, बाज़ औक़ात बाल अब भी डीएनए को महफूज रखते हैं। जदीद फोरेंसिक लेबॉरेटरीज़ इन्हीं छोटे छोटे सैम्पल्स में से डीएनए निकालती हैं, फिर उसे लवाहिकीन के डीएनए के साथ मैच करके देखा जाता है, उनका मवाजना किया जाता है। इस अमल को फैमिली मैचिंग कहते हैं, डीएनए टेस्टिंग कहते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। दिसंबर 2004 में हिंदुस्तानी समंदर में एक ताकतवर ज़लज़ला आया।
چند لمحوں بعد سونامی کی ایک لہر جو ہے وہ اس نے متعدد ممالک کو متاثر کیا. 2 لاکھ سے زائد افراد جان سے گئے. ہزاروں افراد ناقابل شناخت تھے. دنیا بھر سے فورینسک ٹیمز وہاں پر آئیں. انہوں نے ڈینٹل ریکارڈ یعنی دانتوں سے ڈی این اے کو نکالا اور پھر فیملیز کے نمونے اکٹھے کیے اور ہزاروں متاثرین کی شناخت جو ہے وہ ڈینٹل ریکارڈ سے ہوئی. یہ صرف سائنس نہیں تھی، یہ سوگوار خاندانوں کو جواب دینے کی ایک کوشش تھی. جنگوں میں بھی بہت سے لوگ اجتماعی قبروں میں دفن ہو جاتے ہیں. برسوں بعد جب وہ قبریں دریافت ہوتی ہیں تو سائنسدان ہڈیوں سے ڈی این اے نکالتے ہیں اور خاندانوں کے سیمپلز کے ساتھ ان کا موازنہ کرتے ہیں. کئی مائیں دہائیوں بعد اپنے بیٹوں کی شناخت کر پاتی ہیں. غم ختم نہیں ہوتا لیکن انتظار ختم ہو جاتا ہے. سوچئے ایک چھوٹی سی ہڈی یا ایک دانت سالوں تک زمین کے اندر خاموش پڑا رہا. پھر ڈی این اے نے کہا یہ شخص نامعلوم نہیں ہے، یہ ایک مسنگ آئیڈینٹی نہیں ہے. اس کا نام، اس کا خاندان، کوئی تو ہے جو آج بھی موجود ہوگا، جو اس کا انتظار کر رہا ہوگا. تو ڈی این اے صرف مجرم نہیں پکڑتا، کبھی یہ ایک فیملی کو اس کے ممبر سے ملوا دیتا ہے. آج بھی بہت سارے یہ کہانی صرف ان لوگوں کی نہیں ہے جو کسی جنگ میں شہید ہو گئے یا وہ اجتماعی قبروں میں چلے گئے یا وہ کسی حادثے کا شکار ہو گئے. بہت سے ایسے لوگ جو مسنگ پرسنس کے طور پر ایجنسیز کو ملتے ہیں، جو کہ کسی دوسرے ملک میں ان نون شناخت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. کچھ بچے جو کہ کڈنیپنگز کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ ایک مسنگ پرسن کی طرح اپنی زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہوتے ہیں. ان کی شناخت بھی ڈی این اے کے تھرو ہوتی ہے اور بہت ساری انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں جو کہ ڈی این اے کے تھرو ان کی شناخت کرتی ہیں. تو ایک بچے کو اپنے والد کی شناخت مل جاتی ہے، ایک خاندان کو سالوں کے انتظار کے بعد خاموشی کا جواب مل جاتا ہے. یہ صرف سائنس نہیں ہے، یہ رحمت بھی بن سکتی ہے. قرآن ہمیں ہر انسانی عزت اور وقار کی یاد دلاتا ہے. اس حوالے سے ایک قرآنی آیت دیکھیے. اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ان کو جنگل اور دریا میں سواری دی اور پاکیزہ روزی عطا کی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی. یہ آیت ڈی این اے کے بارے میں نہیں ہے، لیکن یہ ہمیں ایک عظیم حقیقت ضرور سکھاتی ہے کہ ہر انسان قابل احترام ہے، زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی. کسی بے نام انسان کو اس کا نام واپس دینا، اس کے خاندان تک پہنچانا اور اسے باوقار طریقے سے سبوت خاک کرنا، یہ اسی انسانی تکریم کا اظہار ہے. ہر شناخت صرف ایک ریکارڈ نہیں ہوتی، وہ کسی ماں کی دعا ہوتی ہے، کسی باپ کی امید ہوتی ہے، کسی بچے کا انتظار ہوتا ہے. اور ڈی این اے کبھی کبھی ان سب کو ایک جواب دے دیتا ہے. اب یہاں پر شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ ڈی این اے ٹیسٹنگ کس طرح سے ہوتی ہے یا فیملی میچنگ کس طرح سے ہوتی ہے. ہم ایک نشست ضرور رکھیں گے مائٹوکونڈریل ڈی این اے کے اوپر. ہم سب جانتے ہیں کہ ایک خلیہ ہوتا ہے، اس کے اندر نیوکلیس ہوتا ہے. نیوکلیس کے اندر ہمارے پاس ڈی این اے موجود ہوتا ہے، لیکن ڈی این اے ہر انسان میں 2 طرح کا ہوتا ہے. نیوکلیس کے اندر موجود ڈی این اے ہماری شناخت ضرور ہے، لیکن یہاں پر میں ایک حیرت انگیز بات آپ سب کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہماری باڈی میں مائٹوکونڈریل ڈی این اے بھی موجود ہوتا ہے. مائٹوکونڈریل ڈی این اے وہ ہوتا ہے جو ہر خلیے کے اندر نیوکلیس کی طرح کا ایک چھوٹا سا آرگنیلی، جس کو سائنس آرگنیلی کہتی ہے، ایک چھوٹا سا آپ عنصر سمجھ لیجئے ایک سیل کا، جو موجود ہوتا ہے اور اس کے اندر اس کا اپنا ایک ڈی این اے بھی ہوتا ہے.
یہ جو ڈی این اے ہے یہ صرف میٹرنل لینیج سے آتا ہے، یعنی وہ صرف ماں سے ایک بچے کے اندر موجود ہوتا ہے، اور وہ ڈی این اے جو ہے وہ نسلوں تک ایک جیسا رہتا ہے۔ وہ دو طرح سے نہیں ہوتا، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ آدھا ڈی این اے جو ہے وہ والد صاحب کی طرف سے آتا ہے، آدھا والدہ کا ڈی این اے آتا ہے۔ مائٹروکونڈریل ڈی این اے صرف والدہ سے آتا ہے اور میٹرنل لینیج کو شو کرتا ہے۔ اس ڈی این اے کی اسٹڈی کے تھرو ہم مسنگ پرسن آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں۔ ایک تفصیلی بات کریں گے آگے چل کر سیریز میں مائٹروکونڈریل ڈی این اے کے حوالے سے، لیکن جب ہم خاندانوں کے ملنے کی بات کر رہے ہیں تو وہ مائٹروکونڈریل ڈی این اے کے تھرو ہوتا ہے، کیونکہ ایک پورے خاندان کے پاس بغیر کسی اختلاف کے ایک جیسا مائٹروکونڈریل ڈی این اے ہو سکتا ہے، اور وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کے ڈی این اے سے اس کے والدین کی شناخت کریں یا والدین کے ڈی این اے سے اس کے بچے کی شناخت کریں۔ آپ ایک انسان کے مائٹروکونڈریل ڈی این اے سے اس کے پورے خاندان کی شناخت کر سکتے ہیں، اور کسی خاندان کے ڈی این اے کے تھرو آپ کسی مسنگ پرسن کی آئیڈینٹیفیکیشن کر سکتے ہیں۔ یہ ہے ڈی این اے کی ایک عظیم میریکل۔ ہم ہمیشہ ڈی این اے کے اندر اختلاف کی بات کرتے ہیں، یہ ایک انفارمیشن آپ سب کے لیے میں جانتی ہوں کہ مشکل ہوگی، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ مائٹروکونڈریل ڈی این اے کو بھی آسان الفاظ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں، لیکن جو مسنگ پرسن آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ پوری کی پوری بیس کر رہی ہوتی ہے آپ کے مائٹروکونڈریل ڈی این اے میں، کیونکہ یہ ماں سے ایز اٹ از ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ سوچئے کہ آپ کے پورے خاندان کا مائٹروکونڈریل ڈی این اے جو ہے وہ سیم ہے۔ تو جب کوئی انسان بطور مسنگ پرسن آپ کو ملتا ہے تو ہم اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کر سکتے ہیں، مائٹروکونڈریل ڈی این اے کے تھرو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکتی ہے۔ تو آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ ڈی این اے صرف جرائم کا حل نہیں دے رہا، وہ صرف مجرم پکڑنے کے لیے یا کرائم سین آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے یا آپ کے سسپیکٹ اور وکٹم کے ریلیشن کے لیے نہیں ہے، یہ اگین آپ کی شناخت ہے۔ وہ مرنے کے بعد بھی آپ کی شناخت رہتی ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم بات ہے کہ آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کا خاندان ڈھونڈنے کے لیے بھی جو چیز اہم ہے وہ آپ کا ڈی این اے ہے۔ یہ انسانی شناخت، انسانی وقار اور انسانی رشتوں کی بحالی کا ایک ذریعہ ہے۔ تو فورینسک ڈی این اے کی سیریز کا یہ ایک تیسری ایپیسوڈ تھی۔ کل ہم فورینسک ڈی این اے کی چوتھی اور آخری ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اور آنے والی نشستوں میں مائٹروکونڈریل ڈی این اے کے اوپر بھی ایک ڈیٹیلڈ ایپیسوڈ کریں گے، تاکہ آپ کو مسنگ پرسن آئیڈینٹیفیکیشن اور مائٹروکونڈریل ڈی این اے کے حوالے سے مزید انفارمیشن شیئر کی جا سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔